अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने में नाकामी पर हुकूमत को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती तैयारियों और दावों पर सवालात उठ रहे हैं, तंज और ताने दिए जा रहे हैं और इस सूरत हाल पर जहाँ खुद हुकूमत शर्मिंदा नजर आ रही है, वजाहतें दे रही है, तो वहीं PTI हुकूमत की इस नाकामी का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को दे रही है, उनकी तारीफ़ें कर रही है, जिन्हें अब भी हुकूमत कायल करने की कोशिशें कर रही है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस हवाले से सरगर्म हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर गए, जहाँ उनकी मौलाना से 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात हुई, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इत्तफाक किया है कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बताया कि मौलाना का इसरार है कि PTI को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन मैं मौलाना को कायल करने की कोशिश करूंगा कि 2/3 अक्सरियत के साथ तरामीम ले आएँ। जो हुकूमत के पास कल तक जो ड्राफ्ट था, जिस पे हम चाह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी राजी हो जाए, वो एक आप कहें कच्चा ड्राफ्ट होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान और उनके तमाम इत्तेहादियों के साथ ना हो तो वो कच्चा ही ड्राफ्ट रहेगा। इस वक्त हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजलुर रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम एक कंसेंसस पे आते हैं तो शायद आगे जाके फिर उस कंसेंसस को 2/3 में तब्दील करना मुमकिन होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ख्वाहिश है, जो कोशिश है कि कंसेंसस मतलब पूरा कंसेंसस के साथ हम आईन साजी लेकर आए, जिसमें ऑब्वियसली उसका मतलब ये होगा कि PTI का और SIC के भी इनपुट लिया जाए। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ सिर्फ मुखालफत की वजह से करते रहते हैं तो मेरा ये मौक़िफ़ होगा और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात पे कायल करने की कोशिश करूंगा कि हम वो 2/3 अक्सरियत के साथ जो तरमीम लेकर आना चाहते हैं वो लेकर आएँ। मगर दूसरी तरफ PTI की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें जारी हैं। आज साबिक सदर आरिफ अलवी और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान के घर में उनसे मुलाकात की, मगर अब भी ये सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत हफ्ते, इतवार और पीर को बड़े बड़े दावों के बावजूद मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पार्लियामेंट में क्यों पेश नहीं कर पाई और इस नाकामी की क्या वजूहात थी। और अगर नंबर्स पूरे नहीं थे और मुशावरत भी नहीं की गई थी तो फिर उजलत में पार्लियामेंट का इजलास क्यों बुलाया गया या बुलवाया गया, और बार बार ये तासुर क्यों दिया गया कि मामलात कुछ देर में ही ठीक हो जाएंगे। इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने द न्यूज़ और जंग में अपनी खबर में लिखा है कि नून लीग की हुकूमत अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरामीम मंजूर कराने में नाकामी पर बहुत शर्मिंदगी का शिकार है। 2 अफराद मोहसिन नकवी और आजम नज़ीर तारड़ को आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना से मुज़ाकरात करने और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में इन दोनों की नातजर्बाकारी की वजह से इसे खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला कबल अज़ वक्त मंजर-ए-आम पर आ गया। जो काम खामोशी से करने का था उसे कबल अज़ वक्त ही TV पर खोलकर पेश कर दिया गया, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए पूरे मामले का सत्यानाश हो गया। खबर के मुताबिक जिस वक्त पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी, यहाँ तक के नून लीग के कई रहनुमा सोच विचार कर रहे थे और उन्हें यह तासुर दिया जा रहा था कि मौलाना को भी एतमाद में ले लिया गया है, उस वक्त उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि मौलाना ने तो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसविदा देखा ही नहीं है। इस पूरे मामले में इसहाक डार बाद में शामिल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना की रिहाइश गाह जा पहुँचे। ऐवान सदर ने भी कोशिश की, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी JUI के सरबराह से मिलने के लिए गए, लेकिन हुकूमत के लिए कोई रास्ता नहीं निकला। खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए का कहना है कि ऐसे मामलात में सब कुछ हतमी तौर पर तय होने के बाद बातें सामने आती हैं, लेकिन इस मामले में मौलाना से कोई डील किए बगैर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए। आईनी तरमीमी पैकेज पहले तो गुज़िश्ता बुध को पेश किए जाने का इरादा था, लेकिन अददी क़ुव्वत पूरी ना होने की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। PTI से वोटों की मतलूबा तादाद पूरी थी, लेकिन मौलाना की वजह से मामला ख़राब हो गया, जिससे हुकूमत बिलखुसूस नून लीग को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। नून लीग के एक ज़राए के मुताबिक मौलाना को मनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक और ज़राए का कहना था कि यह काम पूरा करने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत के पास हदफ के हुसूल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है ताकि हुक्मरान जमात और शहबाज हुकूमत को भारी कीमत चुकाने से बचाया जा सके। खबर के मुताबिक नून लीग के एक रहनुमा का कहना था
کہ ہفتے کے آخری دنوں میں جو گڑبڑ ہوئی اس کے باوجود ہم اس معاملے کو مردہ قرار دے کر چھوڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ترامیم 15 دن میں منظور کروانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس عددی قوت تھی، ہمارے پاس پیشکش موجود تھیں، لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ حکومت اس معاملے کو مردہ قرار دے کر ایسے ہی چھوڑنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ذرائع کا خیال ہے کہ شہباز شریف حکومت کا مستقبل اور سیاسی استحکام ان ترامیم پر منحصر ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ہمیں جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی کوئی فکر نہیں ہے، کچھ اور معاملات ہیں جو ہمارے لیے باعث پریشانی ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گی۔ ذرائع کے مطابق ہمارے پاس JUI کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے اور وفاقی کابینہ میں کچھ عہدوں کی پیشکش ہے، جبکہ JUI کو سینٹ میں 2 نشستیں دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ خبر کے مطابق حکومت اب بھی مولانا کو قائل کرنے کے لیے مختلف آفرز پر غور کر رہی ہے۔ ساتھ ہی حکومت کو اندرونی طور پر حالیہ ناکامی پر شرمندگی کا بھی سامنا ہے۔ خود نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی تسلیم کیا کہ جو کام ہوم ورک کے طور پر ہونا تھا اس میں کچھ کمی رہ گئی۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ رانا ثناء اللہ حکومت کی اس حکمت عملی کے حق میں نہیں تھے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک نیا دعویٰ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ PTI نے کہہ دیا ہے کہ مجوزہ ترامیم کو اگر دسمبر تک روک لیں تو متفقہ طور پر منظور کروا لیں گے۔ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ایون PTI نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اگر دسمبر تک روک لیں تو متفقہ کے طور پہ ہم کر لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ مگر تحریک انصاف خواجہ آصف کے دعوے کی تردید کر رہی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کے مطابق PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ خواجہ آصف پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف کے ساتھ آئینی ترمیم سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ PTI آئینی ترامیم سے متعلق رضامند نہیں ہوئی ہے۔ PTI نے دسمبر تک رضامندی سے متعلق کوئی بات نہیں کی ہے، کسی بھی آئینی ترمیم پر ساتھ دینے کا نہیں کہا۔ بیرسٹر گوہر خان نے مزید کہا کہ ہم نے حکومت سے ڈرافٹ یا ورکنگ پیپر مانگا تھا تاکہ تفصیلات تو سامنے آئیں۔ PTI نے کسی تجویز یا پیکج پر ساتھ دینے کا نہیں کہا۔ PTI نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پہلے ترمیم کا مسودہ تو دکھائیں، جب مسودہ، تجویز یا پیکج دکھایا ہی نہیں گیا تو رضامندی کی بات درست نہیں ہے۔ ساتھ ہی PTI کا لہجہ بھی سخت نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے چیلنج کر دیا ہے کہ آئینی ترامیم کا بل پاس کروانا تو دور کی بات ہے، انہیں پیش کرنے کی بھی کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لا کے اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم اس کو پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عدلیہ کے ذریعے بھی اور اپنے جائز حق کے لیے ہر قسم کا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایسا یہ اس طرح کا بل پاس ہونا دور کی بات ہے، کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی پیش کر سکے۔ تحریک انصاف اس پورے معاملے پر جس اعتماد اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے اس کی وجہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پرانے اتحادی مولانا فضل الرحمان ہیں، جن کی پوزیشن نے حکومت کا سارا کھیل بگاڑ دیا، جس پر مولانا کو طرح طرح کے القابات سے نوازنے والی PTI ان کے گن گا رہی ہے اور مسلسل گا رہی ہے۔ مولانا صاحب ہی کو سارا کریڈٹ جا رہا ہے اور مولانا صاحب نے بہت اچھا سٹینڈ دے دیا تھا کہ سب سے پہلے آپ مسودے کی کاپی دے دیں۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں مولانا صاحب کے کردار کو، اور انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے نا رول پلے کر دیا ہے۔ مولانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ کیسے ہمیں درس دے رہے ہیں، کیسے ایک کتاب کی بات کر رہے ہیں جو کتاب سامنے ہی نہیں ہے۔ سو یہ تھا پوزیشن اور اس لیے نمبرز ان کے پاس تھے نہیں۔ کل کافی ڈپریس تھے حکومت والے اور میرا خیال ہے بہت بڑا ناکامی ہوئی ہے ان کو، اور آئین کی بالادستی ہوئی ہے، عدالتیں بچ گئی ہیں۔ جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے آزاد سینیٹر فیصل واؤڈا نے حکومت پر طنز کیا کہ نااہل اور نکموں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترامیم جو ہو نہیں سکی، اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب خبریں یہ ہیں کہ آپ نے منع کیا تھا کہ ہفتے اتوار کو یہ ایکسرسائز نہ کی جائے جو کی گئی، آپ کا کہنا تھا تیاری پوری نہیں ہے، نمبرز پورے نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ کیا گیا، ہوم ورک نہیں تھا۔ کس کی غلطی، کس نے مس گائیڈ کیا، کس نے مس لیڈ کیا؟ نہیں دیکھیں شاہزیب، ایک اچھی کوشش تھی اور اس میں پہلے PMLN اور پیپلز پارٹی جو کہ موجودہ حکومت کے مین یعنی پارٹنر ہیں، تو ان کے درمیان اس کے اوپر ایک کنسنسس ہوا، اور وہ کنسنسس جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تھا،
تو اس کے بعد پھر جب ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ 211 یا اب 213 ہیں، تو ہمیں 10-11 نمبر جو ہے ان کی کمی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ امید ہمیں جو ہے وہ مولانا صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہی ہو سکتی تھی۔ تو ان کے ساتھ ہماری نیگوشیشن ٹیم جو ہے انہوں نے ان کو انگیج کیا اور ان کے ساتھ معاملات کو جو ہے وہ طے کیا، اور جب پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب ملے ہیں تو اس سے تو کیونکہ اس قسم کی گفتگو میں لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت ملتی ہے جب چیزیں فائنل ہو کے لاک ہو جائیں، تو اس وقت سمجھا تو یہی گیا تھا۔ لیکن بعد میں ایک دن جب مولانا نے ایک سپیچ کی اسی دوران اسمبلی میں آ کے، تو اس سپیچ میں انہوں نے جو بات کی، انہوں نے بات تو ویسے بظاہر تو انہوں نے جو ہے وہ ان ترامیم کے جو ہے وہ حق میں بھی کی، تھوڑی مخالفت میں بھی کی، بات کو آگے بڑھایا بھی، روکا بھی، لیکن اس سے سمجھ یہ آئی کہ ابھی وہ معاملہ جو فائنل یا لاک سمجھا جا رہا ہے وہ شاید اس حد تک نہیں ہوا، اور وہ جو پھر 3 دن قبل اجلاس بلائے جانے کے بعد مولانا سے جو مسودہ ڈسکس ہوا یا شیئر ہوا، تو اس میں مولانا نے اعتراضات کیے، ان اعتراضات کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اس کے بعد پھر اسی کوشش میں مولانا نے یہ تجویز دی کہ جی اس مشاورت کے عمل کو جو ہے وہ ہیسٹ نہ کیا جائے، اس کو تھوڑا ٹھہراؤ سے ہمیں کرنا چاہیے اور اس کو تھوڑا وسیع کرنا چاہیے۔ اب یہ ان کا مشورہ جو ہے یہ بھی ایک صائب بات ہے، تو مگر ابھی تو اب تو بلاول بھٹو رضائی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کی ہار ہو گئی ہے یا کسی کی جیت ہو گئی ہے، یہ نہ کوئی ہار ہے نہ کوئی جیت ہے، ایک رانا صاحب ہار تو ہے نا۔ آپ دیکھیں اچھی کوشش کیسے، آپ ہفتے اتوار کو ایک کام کرنے جا رہے تھے رانا صاحب، جو کام آپ نہیں کر سکے، پوری قوم دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، اسٹینڈ بائی پہ سارے ایم این اے سینیٹرز موجود تھے، مگر فیلئر کس کا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ انصار بھائی صاحب کی خبر بتا رہی ہے کہ یہ ٹاسک ملا تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اور محسن نقوی صاحب کو۔ اب اگر مولانا کو ہی نہیں آپ کو پتہ چل سکا کہ انہیں بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے، ان سے ڈرافٹ شیئر ہوا ہے نہیں ہوا ہے، تو یہ فیلئر ہے کس کا؟ اب اس کو آپ کا نکما پن کہہ رہے ہیں فیصل باوڈا صاحب حکومت کا، اور وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے قریبی محسن نقوی صاحب سمجھے جاتے ہیں، وہی مولانا صاحب سے مل رہے تھے، تو یہ کس کی ناکامی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی آپ لوگوں کی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ناکامی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی میچ تو نہیں تھا کہ ہوا اور اس کا جو ہے وہ نتیجہ سامنے آ گیا ہار یا جیت کی شکل میں، یہ تو ایک کنٹینیوس عمل ہے۔ جو اجلاس کل ہو سکتا تھا یا جو امینڈمنٹس کل ہو سکتی تھی، کیا وہ آج نہیں ہو سکتی؟ مگر صاحب آپ دیکھیں نا، صاحب آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کو ختم ہو گیا ہے، آپ سینئر پارلیمنٹیرین، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے، لوگوں کو آن بورڈ کیا جاتا ہے، ڈرافٹ شیئر کیا جاتا ہے، کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر اجلاس بلایا جاتا ہے۔ یہ الٹے طریقے سے کیوں کیا یہ کام؟ دیکھیں یہ الٹے طریقے سے، اب اس میں میں تو اپنے طور پہ میں یہ سمجھا تھا یا یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات میں لیڈرشپ جب جا کے ملتی ہے، جس دن وزیر اعظم جو آ کے ملے ہیں، تو مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ نیگوشیشن ٹیم جو ہے اس نے کام کو فائنل اور اب لاک ہو گیا، لیڈرشپ کے جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب بھی گئے۔ لیکن اب اس میں مولانا صاحب نے جو اتوار والے دن موقف اختیار کیا ہے کہ بھئی مجھے تو ابھی تک یہ چیز نہیں ملی، مجھے وہ چیز نہیں ملی، اس پہ بات نہیں ہوئی، تو اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور نہ ہی اس معاملے کو اس طرح سے ہم لینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کو اپنے ہی کھاتے میں رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مشاورت میں کمی رہ گئی
تو اس مشاورت کی کمی کو جو ہے وہ ہم بالکل پورا کرنے کو تیار ہیں. مطلب کیا حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ مولانا کو مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ریزالو کریں. یہ اچھی چیزیں ہیں, یہ ملک کے لیے بہتری ہے, قوم کے لیے بہتری ہے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے بہتری ہے. مگر کیا پہلے مولانا کے ساتھ بیٹھ کر انہیں منانے کے بجائے انہیں مینج کرنے کی کوشش کی گئی کسی دوست ملک کے ذریعے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے, جس کی وجہ سے حکومت کو یہ سیٹ بیک ہوا کہ وہ سمجھتی رہی کہ مولانا مینج ہو گئے مگر مولانا ہوئے نہیں تھے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی دوست ملک کو یا کسی اور کو جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بار بار ملاقاتیں ہوئی ہیں. جو نیگوشیٹنگ ٹیم کے جو ممبرز تھے اعظم زید تارڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب, وہ بار بار ملتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کو بھی انہوں نے ملایا ہے, پھر ڈار صاحب شامل ہوئے ہیں. تو اس میں تقریباً میرا خیال ہے کہ آخری ایک ہفتے میں کوئی میرا خیال ہے 10 تو ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو اس میں کوئی چیز جو ہے وہ رہ تو نہیں جانی چاہیے کہ جس کے اوپر یہ بات ہو کہ جی یہ چیز شیئر نہیں ہوئی, یہ چیز شیئر نہیں ہوئی. لیکن چلیں, اگر یہ سمجھا گیا ہے کہ جی ان کے شیئر ہونے میں یا کرنے میں جو ہے وہ کمی کوتاہی رہ گئی ہے, تو اس مشاورت کے عمل میں کوئی وقت ضائع تو نہیں ہوتا, بلکہ اس سے کوئی بہتری آتی ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. مگر جو اب آپ کا مشاورت کے لیے بالکل حکومت تیار ہے. مگر جو آپ کا ڈرافٹ تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب بات کر رہے ہیں مولانا سے, اور ظاہر وزیر اعظم سے ملنے کے بعد ہی کر رہے ہیں. مگر بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ایک ڈرافٹ ہے, مولانا فضل الرحمان کا ایک اور ڈرافٹ سامنے آ سکتا ہے جس پر شاید اتفاق کرنا پڑے. یعنی کہ حکومت کی جو پروپوزلز تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اب پیپلز پارٹی اور مولانا جس کنسنسس پر پہنچیں گے اسی سے معاملات آگے بڑھیں گے. نہیں, اسے ڈرافٹ تو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ڈرافٹ یا مسودہ تو تب ہو جب وہ کیبنٹ سے جو ہے وہ اپروو ہو جائے. یہ آپ اس کو ایک ورکنگ پیپر کہہ سکتے ہیں. یہ پہلے جو تھا, اس کے بعد پھر مولانا سے جو بات ہوئی, اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ ریوائز کیا گیا. جو میری انفارمیشن ہے کہ یہ کوئی 2 دفعہ تو ریوائز ہو کے اب جس شکل میں موجود ہے, تو پھر اگر مشاورت نہیں ہوئی, بات نہیں ہوئی, تو پھر یہ ریوائز کیسے ہوتا رہا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو اگر ہم زیادہ ڈیٹیل یا باریکی میں جا کے کریں گے تو وہ پھر کسی کی ناراضگی کا باعث بنیں گے. لیکن کیونکہ یہ ایک نیشنل کاز ہے, تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ درگزر سے جو ہے وہ کام لیتے ہوئے اس میں مشاورت کا عمل جو ہے اس کو مزید بہتر اور وسیع کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے. صاحب, آپ تاثر ایسے دے رہے ہیں مولانا غلط بیانی کر رہے ہیں کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا یا انہیں بتایا نہیں گیا تھا. جی خدا نخواستہ میں نے بالکل یہ بات نہیں کی, اور مولانا بالکل نہ غلط بیانی کر رہے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں. جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت عزت و احترام کا باعث ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے مشاورت کی کمی کی شکایت کے اوپر جو ہے وہ آ کے ٹھہرا, اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کے اوپر مزید مشاورت کی جائے. اور رانا صاحب, کیا یہ آپ کے یعنی حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ کا آغاز تو نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ہے. اس میں ہماری طرف سے دیکھیں, اس میں نیت میں کسی کے کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ جو الزام تراشی اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں, پتہ نہیں یہ عدالتوں کو یہ کرنے والے تھے, یہ کر دینا تھا کانسٹیٹیوشن کو, یہ سب اب جو ہے وہ زاویہ نظر ہے. اور یہ یعنی آپ کا بھی یعنی جو ہے وہ حسن بیان ہے. آپ اگر چاہیں تو اس کو اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جناب یہ بڑی جمہوری سوچ ہے, یہ بڑی ڈیموکریٹک نارمز ہیں کہ آپ نے مزید مشاورت کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اور اگر آپ چاہیں رانا صاحب آپشن نہیں تھا آپ کے پاس, ناکامی بھی بنا سکتے ہیں. آپشن نہیں تھا نا, 2/3 میجورٹی مولانا کے بغیر تھی نہیں آپ کے پاس. آپ کا آپشن نہیں تھا آپ کے پاس. ڈیموکریٹک سوچ کیسے ہے؟ میں نے آخری دن تک میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. مولانا ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر نمبر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا, اور بلکہ بڑا کلوز ہوگا.
میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بڑا کلوز نمبر، اور رانا صاحب کیا مولانا 24 جو ہے وہ میجک نمبر ہے، تو یہ 23 اور 25 کی بات ہے. اب کیا کچھ لے دے کی کام ہوگا؟ مولانا کو کچھ عہدے دینے پڑیں گے، کچھ سینیٹرز دینے پڑیں گے، کوئی گورنر دینا پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی گفتگو، اس قسم کا معاملہ جو ہے یہ انتہائی حد تک امیز ہے، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا کی شایان شان ہے کہ ان کے متعلق اس قسم کی بات کی جائے. انہوں نے اب تک جتنی بات ہوئی ہے، ان کی جماعت نے یا ان کے جماعت کے کسی فرد نے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بات کسی سے بھی نہیں کی ہے، نہ ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم سے کی ہے. تو اس لیے اس چیز کو ان چیزوں سے منسلک کرنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. مولانا نے جو سٹانس لیا ہے اس وقت، انہوں نے یہی کہا ہے کہ مشاورت کے عمل کو وسیع کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن برا جو دوسری اپوزیشن کے جماعتیں بیٹھی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے، اور اس کے بعد کنسنسس کے قریب تر پہنچا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے اگلے ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور ہم اس کے قریب پہنچیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. انصار اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج خبر تھی انصار عباسی صاحب کی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. ہمارے ساتھ موجود انصار بھائی صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. اب آپ کی خبر دو شخصیات پر ذمہ داری ڈالتی ہے جنہیں ذمہ داری دی گئی تھی، ایک محسن نقوی صاحب، ایک وزیر قانون صاحب. اب رانا صاحب یہ تو مان رہے ہیں کہ کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہی ہوئی ہے، مگر ظاہر ذمہ داری جو ناموں کے ساتھ آپ کی خبر میں ہے اس کا اعتراف اس طریقے سے وہ نہیں کر رہے ہیں. اب مولانا کے مگر سب گن گا رہے ہیں. حکومت کی بات نہیں مانی مولانا نے، مگر حکومت بھی گن گا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی گا رہی ہے، اور پی ٹی آئی تو حدیں پار کر رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ کس کا فیلئر ہے؟ کیا واقعی کوئی دراڑ پڑی ہے پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان یہ ٹاسک پورا نہ ہونے پر؟ تو بھی ریفارمز کی بات کی جا رہی تھی. اصل مقصد مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اصل مقصد یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کنٹینیو کریں ان ون فارم اور دا ادر، مطلب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے، یا ان کی ایج جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 3 سال بڑھا دی جائے. اور دوسری طرف کی جو ان کا فوکس یہ تھا کہ جی جو بھی ہو کسی بھی صورت میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو چیف جسٹس بننا چاہیے اور ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ ٹوٹل دونوں سائڈز کی پالیٹکس میں آپ بتاؤں یہی ہے. ایک سائڈ کے اوپر ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ میں جو پاکستان مسلم لیگ این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم بھی ظاہر ہے ان کا حصہ ہے. لیکن ان سب کا مطلب ہے کہ فوکس یہی تھا کہ جی اس چیز کو جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ ہے کسی نہ کسی صورت میں ان کو کنٹینیو کروایا جائے. اور دوسرے کا جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سو بیسیکلی پاور ٹسل اس لحاظ سے بنتی ہے کہ جو مخصوص نشستوں والا کیس تھا اس میں جو 8 ججز کا فیصلہ تھا، اس کے بعد بیسیکلی یہ تھاٹ سامنے آئی کہ اب ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں جوڈیشری کے ریفارمز کے لیے. اور جس کا مقصد یہی والا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مقصد اس لیے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کنٹینیو کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ایز ویل ایز گورنمنٹ یہ کمفرٹیبل ہوں گے کہ جس قسم کی وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہتے ہیں وہ کنٹینیو کرے گی. مطلب ہے یہ ان کی سوچ ہے. اچھا دوسری سائڈ جو ہے، اگر یہ جو منصور علی شاہ صاحب اگر آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ہی کے پروگرام میں میرا خواجہ آصف صاحب نے ایک اپریہنشن انہوں نے ظاہر کی تھی کہ جی پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے جب نئے آرمی انہوں نے چیف جسٹس کا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن اکتوبر کے بعد کا کہا تھا کہ جی اکتوبر کی بات کی تھی. اور اسی طریقے سے اسد کیسر صاحب نے دیکھیں کیا بات کی تھی، ان کی امیدیں. اور ایون بانی جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، جیل میں انہوں نے کہ جی نومبر دسمبر بائی دا اینڈ آف دس ایئر کہ ہماری حکومت آ سکتی ہے. سو یہ بیسیکلی ایک پاور ٹسل ہے. اس پاور ٹسل میں یہ جو امینڈمنٹس آئیں تو اس کے اوپر دیکھیں یہ حکومت کا اس میں کتنا انپٹ تھا، پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا. میں آپ کو بتاؤں کہ واسٹ میجورٹی کو، ایون رانا صلاح اللہ جن سے ابھی آپ کی بات ہو رہی تھی، واسٹ میجورٹی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس قسم کے امینڈمنٹس ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا. اچھا جہاں سے بھی وہ آئیں، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں رانا صلاح اللہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے آن پولیٹیکل افیئرز. پھر خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی سائڈ کے اوپر دیکھ لیں، احسن اقبال دیکھ لیں، پھر نوید قمر. یہ ہیں وہ پولیٹیشنز جن کی ایک اپنی ہسٹری ہے. اور جو پولیٹیکل میٹرز میں آپ کو اگر انٹریکشن کرنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو آپ ان کے ساتھ پولیٹیکل انٹریکشن کریں گے. اور پھر یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی والے جو اپنے زرداری صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں پالیٹکس
پالیٹکس میں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب ڈبل پی ایچ ڈی ہیں, میں آپ کو بتاؤں پالیٹکس میں. سو ان کی ہینڈلنگ اگر محسن نقوی صاحب کریں گے, جس نے بھی ان کو ٹاسک دیا, محسن نقوی صاحب کو بیسیکلی ٹاسک ملا. محسن نقوی صاحب جب جرنلسٹ تھے تو وہ یہ کام ویسے کرتے تھے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میرا خیال ہے کہ آپس میں کوئی کوآپریشن واپریشن, لیکن ایسے نازک مسئلے کے اوپر اور اتنے بڑے مسئلے کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے آن بورڈ لینا تھا, جو کہ انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں, یہ بات رانا صاحب بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں مولانا کا قصور نہیں ہے. آپ نے ان کو آن بورڈ لیا نہیں, آپ نے ان سے چیزیں طے کی نہیں. جس قسم کی بھی ڈیل ہونی تھی, جس قسم کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی تھی, بغیر اس انڈرسٹینڈنگ کے پری میچورلی یہ ٹیلی ویژن کے کیمرے پہنچ گئے, اور پھر جہاں جہاں جا رہے ہیں محسن نقوی صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, جو ایک پارٹی آ رہی ہے دوسری پارٹی آ رہی ہے, سو سارا میس اپ ہو گیا. اور یہ جو لاسٹ ویک مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گزرا, منڈے سے سب کو کہہ دیا گیا تھا, باہر سے بھی دبئی سے لوگوں کو بلایا گیا, سعودی عربیہ سے عمرے پہ لوگ گئے تھے, فیملیز کے ساتھ ان کو کہا کہ فیملیز کو رہنے دیں, آپ آ جائیں. سو لاسٹ ویک انہوں نے یہ امینڈمنٹس کرنی تھی, پہلے شاید کہ منگل کو ہم کر لیں گے, بدھ کو کر لیں گے, اور پھر سیٹرڈے سنڈے کو جو آپ پوری دنیا نے دیکھا, اور اس کے اوپر منسٹرز نے بھی جو کچھ کہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو ہوم ورک کمپلیٹ ہے نہیں, تو آپ نے یہ اس قسم کا کام کیسے کر لیا کہ آپ نے یہ جو سارا مطلب ہے کہ پھر ایک اتنا بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. اور آپ بتا رہے ہیں, آپ کی خبر بتا رہی ہے کہ اندر سے بھی امبیرس فیل کر رہی ہے حکومت, مگر پھر یہ اندیا بھی دے رہی ہے کہ بھئی اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمیں کام 15 دن میں کرنا ہے. مولانا کو بلاول بھٹو منا رہے ہیں, اور وہ شاید کوئی درمیان کی راہ نکال رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہو پائے گا یہ؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ یہ جو پی ایم ایل این ہے خاص طور کے اوپر بہت ہی زیادہ امبیرسڈ ہیں, بہت زیادہ امبیرسڈ ہیں. اور اوپر سے دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک پی ایم ایل این کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے, ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے جب مولانا کو اس حد تک لے گئے ہیں, تو اب تو مولانا کو آپ سونے کے ساتھ بھی تولیں گے, تو وہ ان کی مطلب ہے کہ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ پتہ نہیں کیا آفر, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ مولانا سے اب ڈیل کرنا پہلے سے بہت زیادہ مشکل ہوگا. اب فرض کریں جو بھی ان کی کنڈیشنز ہوں گی, اگر فرض کریں کہ پہلے خاموشی کے ساتھ اگر آپ کر لیتے, تو ہو سکتا ہے کہ کنڈیشنز بڑی نارمل قسم کی, یا تھوڑی جس طرح آپ نے کہا کہ گورنرشپ کی بات کر رہے ہیں, یا کچھ اور اس طرح کی بات. لیکن اب یہ ہے کہ اب اس سے بہت زیادہ مشکل ہوگا. لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اور بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں, اس چیز کو سمجھنا ہے, جتنی باتیں ہو رہی ہیں, پھر سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں جو 8 ججز کی طرف سے یہ جو ابھی ایک کلیریفیکیشن آیا, کس موقع کے اوپر آیا, اس کے 2 دن کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ڈیپٹی رجسٹرار نے جو لیٹر لکھا, وہ کس کے لیے لکھا. سو ایک پالیٹکس اگر آپ کو ہمارے پارلیمنٹ میں, پھر اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس, پھر ہمارے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی مطلب ہے کہ ایک پالیٹکس ہمیں سپریم کورٹ میں بھی نظر آ رہی ہے. اور اس میں وہی, اور ساری کی ساری یہ جو پالیٹکس اور سارے جو آف شوٹس ہیں, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, اور خاص طور کے اوپر کسی جج کے. اور میں آپ کو بتا دوں دونوں سائڈز کے ججوں کی میں ویسے ادروائز ان کی بہت زبردست انٹیگریٹی ہے, لیکن کیا یہ سارے جو آف شوٹس ہیں یہ اس لڑائی کے آف شوٹس نہیں ہیں جو لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان. سو سب کچھ یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ اسی پاور ٹسل کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ اس وقت جوڈیشری جو ہے اس کے بارے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور مطلب ہے کہ ایک سائڈ ایک چاہ رہی ہے کہ یہ والے جج ہوں, دوسری سائڈ چاہ رہی ہے کہ اس قسم کے جج ہوں. بڑی عام بات ہے. بہت شکریہ صاحب کی بات آپ نے سنی. مگر جب مولانا سے کل ملاقات ہوئی ہے تو مولانا نے کوئی ڈیمانڈ رکھی, ناراضی کا اظہار کیا جو شخصیت مولانا کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گی بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب موجود ہیں, اب ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری کے, میئر کراچی ہیں. کل ملاقات میں موجود تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی. بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب. ظاہر ہے آپ نے کل بھی ہمارے پروگرام میں جو تھوڑی سی بات ہوئی اس میں بتایا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمارا ایک بنیادی مطالبہ ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ بات کی گئی تھی. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے حامد میر صاحب کے ساتھ. بات مگر اتنی آگے نکلی, مولانا مانے نہیں. پھر جب آپ کل میٹنگ میں گئے ہوا کیا واقعی مولانا کو کسی نے اعتماد میں نہیں لیا تھا, ان کی کوئی اور ناراضگی, کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادب, پہلے تو میں اسی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری, 2006 سے چلی آ رہی ہے. اور 2024 کے الیکشن کے مینیفیسٹو میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمارا نظریے کا حصہ تھا منشور کا. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے کہ کیا سستا معیاری جلد انصاف لوگوں کو مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں کے بہت سوالات ہیں. تو یہ جسٹیفیکیشن ہمارے اس منشور کی تھی.
مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب بھی ماضی میں اس طرح کی کوئی ترمیم کی گئی ہے، آئین سازی کی گئی ہے، اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ میجورٹی سے وہ کام نہ ہو، اس پہ کنسنسس بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ 73 کا آئین بنایا بھٹو صاحب نے، مولانا صاحب کے والد صاحب اس کا حصہ تھے، کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا۔ 18ویں آئینی ترمیم کی گئی آصف علی زرداری صاحب کے دور میں، اگین کنسنسس بلڈ کیا گیا۔ تو اگین مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو آئینی کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے تاکہ مسائل حل کیے جا سکیں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کو تھوڑا سا آپ تھرو ڈیلیبریشن آگے لے کر چلیں تاکہ جتنی بھی کنسنسس اس کے اوپر بلڈ کر سکتے ہیں وہ بلڈ کیا جائے، تاکہ ایک نان کانٹروورشل یا کنسنسس اورینٹیڈ ڈرافٹ ہم پارلیمان میں ملک کے صدر اور محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ ملے ہیں، وزیر اعظم ملے ہیں، اس کے باوجود مولانا کو کیا کانفیڈنس میں لیا نہیں گیا تھا؟ ان کے ساتھ کوئی ڈرافٹ نہیں شیئر کیا گیا تھا؟ اتنی بڑی شخصیات ملی ہیں تو کیا ہوا؟ دیکھیے گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا انگیج کر رہی تھی، ان کے ساتھ کیا ڈرافٹ شیئر کیا گیا، میں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری 2 ملاقاتیں ہوئیں مولانا صاحب سے۔ ایک ملاقات ہوئی ہفتے کی رات کو جب بلاول صاحب ان کے پاس تشریف لے کے گئے، اور اس وقت بھی بلاول صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، ڈرافٹ کے جو مندرجات تھے اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اتوار کے روز بھی جب پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی، مولانا صاحب کے آنے سے پہلے بھی کامران مرتضیٰ صاحب اور شاہدہ بی بی جو ان کی کمیٹی کی رکن ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی گئی تھی۔ اس کے اندر بھی کلاز بائی کلاز ریڈنگ کی گئی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کنسنسس بلڈ کریں، یہ نہ ہو کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ آن بورڈ نہ لیں یا 2 سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ نہ لیں، کوشش کر کے ایک یونانیمس ڈاکیومنٹ لے کے آئیں تاکہ ایک اچھا سولوشن اورینٹیڈ لائے عمل جو ہے پارلیمان کی جانب سے آئے۔ ویسے اب جو معاملات ہیں، آپ کی پارٹی کا موقف ہے، پرانا موقف ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے۔ اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کا اختیار کتنا ہونا چاہیے اور پھر اس میں تعیناتیاں۔ پہلے اختیار والی بات کرتے ہیں۔ آپ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے؟ یہ جو ڈرافٹ حکومت کا تھا، جسے حکومت اب ڈرافٹ نہیں کہہ رہی ہے، تجاویز کہہ لیجیے، تو اس میں جتنا امپاور کیا گیا اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹس کے جو معاملات ہیں یا سپریم کورٹ جو ہے ایفیکٹولی وہ بالکل ہی ارریلیونٹ ہو جائے گی کانسٹیٹیوشنل معاملات سے بھی، اور دیگر معاملات میں بھی بہت سارا اختیار کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلا جائے گا۔ تو آپ بالکل مطمئن ہیں کہ ایسی ہی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ہمارا پوائنٹ آف ویو پہلے دن سے یہ ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں نا، جس کا تعلق مجھ سے آپ سے نہیں ہے، ایک عام آدمی کے مسائل سے، کسی کا جائیداد کا مسئلہ ہے، کسی کا فوجداری کا مسئلہ ہے، کسی کا سکسیشن کا معاملہ ہے، پراپرٹی ڈسپیوٹس ہیں، یہ معاملات جو ہیں وہ عدالت میں حل ہونے چاہیے۔ اور جو آئینی معاملات ہوتے ہیں، 2 حکومتوں کے ڈسپیوٹ ہیں، سیاسی جماعتوں کے ڈسپیوٹ ہیں جو پولیٹیکل نیچر کے ہیں، عدالت ایک بہت ہی قابل احترام ادارہ ہے، اس کے پاس یہ کنٹروورسیز اگر جو روزمرہ کے معاملات کے ساتھ یہ چیزیں آ جائیں گی تو ایک عام آدمی کے جو معاملات ہوں گے جو میرے آپ سے پرٹین کرتے ہیں وہ سفر کرے گا۔ کل بھی جب آپ پارلیمان میں دیکھ رہے تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ایٹ ٹائمز 10 12 15 سال لگ جاتے ہیں، لوگ اپنی سزائیں بھگتا لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ آتے ہیں تب بھی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو پوائنٹ آف ویو ہمارا یہ ہے کہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہو، ایک ایسا ادارہ، اور میں آپ کے ساتھ اس کے مندرجات شیئر کرتا ہوں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ کہ کانسٹیٹیوشنل عدالت جو ہے وہ ایک فیڈریشن کا کانسیپٹ ہم لے کے آنا چاہتے ہیں جس میں چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہو، اور اس کا جو چیف جسٹس جی اور چیف جسٹس روٹیشن پہ ہو تاکہ ہر صوبے کا چیف جسٹس جو ہے کسی نہ کسی ٹرم کو وہاں سرو کر سکیں، تاکہ یہ نہ لگے کسی ایک بھائی کی فوقیت ہے دوسرے بھائی کے اوپر، تاکہ آپ چیزوں کو زیادہ بہتر انداز سے آگے لے کر چل سکیں۔ اور اس کا کیا ہو اس میں اب جو حکومت کا پروپوزل تھا اس میں تو یا نون لیگ کا کہہ لیجیے کہ اس میں تو سارے معاملات جس میں ایک پارٹی پر پابندی لگانا نہ لگانا، یہ والے معاملات، پھر جو بھی اگر پہلے بھی پینڈنگ معاملات ہیں وہ بھی سارے کے سارے شفٹ ہو جائیں، پوائنٹ بائی پوائنٹ چلے نا۔ ابھی آرٹیکل 17 جو ہے آئین کا، جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فارمیشن اور ڈیزولوشن کی بات کرتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ جو بھی حکومت کرے گی، الیکشن کمیشن کرے گی، وہ ایونچولی جو ہے اس کو ریٹیفائی کرانا ہے آپ کو، یا اپروو کرانا ہے سپریم کورٹ سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت ہوگی، سپریم کورٹ جو ہے وہ نارمل معاملات دیکھے گی اور آئینی عدالت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھے گی، تو لاجیکل چیز یہ ہے کہ وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے پاس نہیں جائے گا، اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جائے گا۔ جتنی بھی ترامیم ہے نا اس کو، کیونکہ اگر فنکشنز پہ آپ کا اتفاق ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو جو تعیناتی ہے سی او ڈی اس طریقے کی تعیناتی نہیں کہتا۔ جوڈیشل کمیشن کا جو اتنا بڑا ڈومین وہ بتاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کون کون لوگ ہوں گے، اس کے ممبرز ہوں گے۔ حکومت جو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی تعیناتی کی بات کرے، اس میں حکومت کا بہت زیادہ اختیار ہے۔ اگر وہ پارلیمانی کمیٹی بھی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی اپوزیشن اور حکومت کی ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تعیناتیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس تعیناتی سے بھی آپ مطمئن ہیں؟ وہ ٹرانسپیرنٹ ایسا پروسیس ہونا چاہیے کہ جس پہ حکومت کا جھکاؤ بہت زیادہ نہ ہو۔ چلیں اس کو آپ ذرا ایکویٹ کر لیں۔ اگر امریکہ کو آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو ان کا سپریم کورٹ ہے اس کی تعیناتی حکومت کرتی ہے، صدر ان کا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ریٹیفائی کرانا پڑتا ہے کانگریس سے۔
پاکستان کے اندر 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ اختیار صدر مملکت کے پاس تھا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اور کنسلٹیشن ود چیف جسٹس وہ تعیناتی کرتے تھے. 18ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی نے ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے 2 فورم بنائے. ایک فورم تھا جوڈیشل کمیشن کا اور ایک تھا پارلیمنٹری کمیشن کا, کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس پہلے وہ نام آئیں گے, وہ نام کے بعد فیصلہ کرے گی اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ ریٹیفیکیشن کے لیے پورے پارلیمان نہیں بٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیجے گی. ہوا یہ جو افتخار چودھری صاحب کے دور میں ایک روٹین تھا کہ عدالت میں کوئی کیس فائل ہوتا اور پھر فیصلہ آ جاتا, تو ایک منیر بھٹی کیس فائل ہوا 2011 میں جس کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں, پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتی, یہ کام جو ہے جوڈیشل کمیشن کو کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو پھر مجبوراً 19ویں ترمیم کرنی پڑی, جس کے بعد پارلیمانی کمیشن بالکل ختم ہو گیا اور سارا کام جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبان کے پاس, اور نون لیگ اس وقت اس طرف کھڑی ہو گئی نیچرلی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایک بیلنس ہو, اس بیلنس کے اندر جو آپ کی عدلیہ ہے, معزز چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا بھی رول ہو, ان کے جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کا بھی رول ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو بار ایسوسیشن بار کاؤنسل یعنی کہ پاکستان بار کاؤنسل وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پر. اور مولانا سے آپ نے اپنا ڈرافٹ شیئر کر دیا؟ جی, مولانا کے ساتھ ہم نے ابھی اپنا ڈرافٹ شیئر نہیں کیا, ہماری مشاورت ان کے ساتھ ہوئی ہے, ان کی ٹیم اپنے ڈرافٹ کے اوپر کام کری اور ہم اپنے ڈرافٹ کے اوپر اس وقت کام کریں. انشاءاللہ ان دی نیکسٹ فیو ڈیز وہ کورسپونڈنس ہم ان کے ساتھ کر لیں گے. جو میٹنگ کا سینس ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف ٹلا ہے, ختم نہیں ہوا, یا پھر نہیں ہو سکا سیٹرڈے سنڈے کو تو اب نہیں ہو سکا, آخر تک کوشش کی گئی؟ نہیں, پارلیمان کی جو پرپیچوٹی میں ایگزسٹنس ہے اور اچھے جو پارلیمان ہوتے ہیں جس میں اچھی سوچ وچار کے ساتھ آپ لانگ ٹرم سولوشنس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ہمیشہ انگیج کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیر از نو فل اسٹاپ, اٹ از اے سلائٹ کاما, جس کے اوپر وزیر اعظم سے بھی جب ہماری ملاقات ہوئی کل تو وہاں پر بھی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہاں ٹھیک ہے, بہتر کنسنسس بلڈ کیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ حکومت کی ہر چیز 100% اس طریقے سے اپروو ہو, تھوڑا گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے آپ کو, اور بیسک چیز یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو سولوشن آپ پروپوز کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی اننیسیسری کنٹروورسی نہ ہو. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ کہ جو آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اس میں پورا مینڈیٹ دیا گیا بلاول بھٹو زئی صاحب کو کہ آپ پھر جو کنسنسس ڈیولپ کریں اس پر حکومت راضی ہوگی؟ دیکھیں, اگین کسی چیز کو دیکھے بغیر تو کوئی راضی ہو نہیں سکتا. مطلب میں کہہ دوں شادیب آپ اس بات سے اتفاق کر لیں, میں آپ کو کل وہ چیز دکھا دوں گا, تو ایسا نہیں ہوگا. نیچرلی بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر, کہ ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو وہ نون لیگ کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں اور وہ مولانا صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ڈرافٹ ہے آپ لے کر آئیے, ہم اپنا ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اگر ہم دونوں کے درمیان کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو ہم اسی ڈرافٹ کو پھر حکومت کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں, اور پھر کوشش کریں گے کہ حکومت کو قائل کریں یا حکومت سے قائل ہو جائیں, اور اس کے بعد آل جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں متحدہ قومی موومنٹ ہو, اس میں ANP ہو, PTI ہو, BNP ہو, جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت پارلیمان میں بیٹھی ہوئی, کوشش یہ کریں گے سب کو آن بورڈ لا کے ایک ایسا ڈاکیومنٹ لا سکے جو کہ لانگ ٹرم بیسس پر اس ملک کو قوم کے لیے بہتر ہو. اور مولانا نے اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھی جو حکومت نے نہ پوری کی ہو, یا ان کی اس سے ہٹ کے کوئی ڈیمانڈ؟ ناٹ ایٹ آل, ایسی کوئی یہ جو بار بار چہمہ گوئیاں ہوتی ہیں نا کہ یہ ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ ہے, میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ آگے کا سوچتے ہیں, لانگ ٹرم بیسس پر وہ چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا ان کا جو بھی ووٹر ہے وہ اس کے مفاد میں ہو. نیچرلی اس ملک سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے, اور بلاول صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ہم آگے چل سکیں. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس حوالے سے مزید حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. اب سے کچھ دیر پہلے لبنان میں حزب اللہ کے اہلکاروں کے پاس موجود رابطے کے لیے استعمال کی جانے والی ڈیوائس جسے پیجر کہا جاتا ہے, ان میں ایک ساتھ پراسرار دھماکے ہوئے ہیں. حزب اللہ نے اس کی ذمہ داری اسرائیل پر ڈال دی ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکوں میں ایک بچی سمیت 9 سے زائد افراد مارے گئے ہیں, جبکہ 2750 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. ان میں سے 200 سے زائد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. عام بات یہ ہے کہ زخمی ہونے والوں میں لبنان میں ایران کے سفیر بھی شامل ہیں, تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. عرب میڈیا کے مطابق لبنان میں زخمیوں کے لیے اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے. اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. CNN کے مطابق زیادہ تر زخمیوں کو ان کے ہاتھوں, چہرے اور پیٹ پر زخم آئے ہیں. خاص طور پر چہرے میں آنکھوں کے قریب کا حصہ زیادہ متاثر ہوا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حزب اللہ کے اراکین حالیہ مہینوں میں لائے گئے پیجر ڈیوائس کے نئے ماڈل استعمال کر رہے تھے. امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے حزب اللہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ حزب اللہ کے اہلکار پیجر کا جو نیا برانڈ استعمال کر رہے تھے وہ پہلے گرم ہوا اور پھر پھٹ گیا. ابتدائی بیان میں حزب اللہ نے بتایا کہ منگل کو تقریباً
3:30 बजे पैगामात वसूल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस धमाके से फट गईं, जिन्हें हिजबुल्लाह के मुख्तलिफ यूनिट और इदारों में काम करने वाले वर्कर्स इस्तेमाल कर रहे थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। CNN के मुताबिक कुछ फुटेजेस जो ऑनलाइन शेयर हो रही हैं, उनमें से एक वीडियो में एक शख्स मार्केट से फल और सब्जियां खरीद रहा होता है कि अचानक उसके जिस्म के सामने वाले हिस्से से एक चीज़ फट जाती है, जिसके बाद वो शख्स ज़मीन पर गिर जाता है और दर्द से रोने लग जाता है और इर्द गिर्द मौजूद लोगों में खौफ फैल जाता है। एक और सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में नज़र आता है कि एक शख्स स्टोर से चीज़ें खरीदने के बाद उसकी अदायगी करने ही वाला होता है कि अचानक उसके सामान में से कोई चीज़ फट जाती है और धुआं फैल जाता है। इसी तरह एक शख्स ने बेडरूम को धमाके से पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो बनाई है। हिजबुल्लाह ने ये मौका इख्तियार किया है कि तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेने और दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर हम इसराइल को इसका मुकम्मल ज़िम्मेदार करार देते हैं। हिजबुल्लाह फ़लस्तीन की हिमायत करती रहेगी, जबकि लेबनानी काबीना ने भी इसराइल को इन धमाकों का ज़िम्मेदार ठहराया है। लेबनान के वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इसराइल की मुजरिमाना जारहियत लेबनान की सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है, लेकिन इन इल्ज़ामात पर इसराइल ने अब तक खामोशी इख्तियार की हुई है। ताहम टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक ज़राए ने दावा किया है कि इन धमाकों से हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।